नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन इस्लाम की दावत व तबलीग करते हुए मुसलमानों पर जब बहीमाना तशद्दुद सन 590 में अपने नुक्ता अरूज को पहुँच गया तो फिर हिजरत की इजाज़त मिल गई और तब हिजरत हबशा हुई। इस हिजरत के लिए 2 काफ़िले निकले थे। पहले काफ़िले में 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे और आपके हमराह आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक़ फ़रमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के बाद ये पहला जोड़ा है जो राह खुदा में हिजरत कर रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा काफ़िला निकला था उसमें 83 मर्द थे और 18 औरतें शामिल थीं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में ये काफ़िला रवाना हुआ था और कमोबेश इतने ही लोग होंगे जो मक्का में रह गए थे। और ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 बरस की कमाई। तशद्दुद और ईज़ा रसानी के बावजूद इन 5 बरसों में दावत का कदम पीछे नहीं हटा था, बल्कि बतदरीज आगे बढ़ता रहा था। और ये दावत थी किसकी? कुरान की और उसकी तालीमात की। जैसे सूरतुल जुमा में फरमाया गया ना, आयत नंबर 2 में, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अच्छा, उसके बाद सन 6 नबवी में कुछ पासा पलटा। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए थे और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उसी सन में ईमान ले आए थे। उससे ना मुसलमानों को बहुत हौसला मिला था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने में हज़रत ख़ब्बाब बिनुल अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बड़ा दखल था। मशहूर वाक़या है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी हमशीरा फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर गए और दस्तक दी थी तो ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनको और उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान पढ़ा रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस पर अपनी बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था, उनकी इस्तकामत देखकर खुद डगमगा गए थे। उनसे कुरान मजीद लेकर ख़ुद पढ़ना शुरू कर दिया था तो दिल पर शदीद असर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अपने ईमान का ऐलान कर दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान लाना एक तरफ तो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तक़वियत उन्हें बख्शी थी उसने, दूसरी तरफ उसकी वजह से ना सरदाराने कुरैश भी चौंके थे कि ये मुश्त खाक तो एक बहुत बड़ा तूफ़ान बन रही है। लिहाजा ये वो वक्त है जब जनाब अबू तालिब को एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कबाइली निज़ाम में ना शराफत की बुनियाद ये हुआ करती थी कि अपने कबीले के फ़र्द का साथ ना छोड़ा जाए और अबू तालिब ने बहरहाल इस शराफत का सबूत दिया था। बनु हाशिम की सियादत अब अबू तालिब के पास थी और कुरैश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वार करने से इसलिए डरते थे कि इस तरह कबाइली जंग छिड़ जाएगी, पूरे बनी हाशिम के साथ तसादुम मोल लेना पड़ेगा। और बड़ी ख़तरे की बात थी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के चश्मो चराग़ थे। लिहाजा जनाब अबू तालिब को अल्टीमेटम दिया गया कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है, या तो रास्ते से हट जाओ या मैदान जंग में आ जाओ। तो उस वक्त अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था और कहा था कि भतीजे, मुझ पर इतना बोझ ना डालो जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। अब ज़रा आप सब चश्मे तसव्वुर से देखिए कि दुनियावी सहारा इसी एक ख़ानदान का था। लेकिन क्यों मैंने कहा दुनियावी सहारा? इसलिए कि असल सहारा तो अल्लाह सुब्हाना ताला का है, दुनियावी सहारा इस कबीले का था।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب یہ سہارا بھی ہٹ رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری استقامت کے ساتھ فرمایا، چچا جان، یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ اس پر چچا کے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ ان کی فطری محبت جاگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت برقرار رکھی۔ چنانچہ ہوا کیا کہ سرداران قریش کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ نہ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی۔ اس طرح کیا ہوگا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے اور مجبور ہو کر وہ شیب ابی طالب یا شیب بنی ہاشم کے اندر محصور ہو جائیں گے، جہاں کوئی چیز اندر نہیں جا سکے گی۔ 3 برس تک یہی صورتحال رہی تھی، سن 7 نبوی، 8 نبوی اور 9 نبوی میں۔ سوچیں ذرا، 3 سال بچے بھوک پیاس سے بلکتے رہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں اگر کوئی جھاڑی تھی تو اس کے سب پتے کھا لیے گئے تھے۔ کبھی کوئی ہمت کرتا تو رات کے وقت چوری چھپے کچھ پہنچا دیتا، ورنہ وہ وقت بھی آیا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کا پانی بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ٹپکایا دیا گیا تھا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو پیش آئے تھے دین حق کو پھیلانے میں۔ پھر بھی میں کہوں گی کہ یہ سب کچھ انسانی سطح پر ہو رہا تھا، سب کچھ جھیل کر، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا تھا۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا، لیکن پھر مجھ پر اور آپ پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ بہرحال 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری جاگی اور مقاطعہ کا جو یہ معاہدہ تھا اسے پھاڑ پھینکا گیا، اور اس طرح بنی ہاشم کی محصوری کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد 10 نبوی کا زمانہ آیا، جب استہزاء اور تمسخر چٹکیوں میں اڑانے کی کوششوں کے بعد تشدد اور ایذا رسانی کا حربہ بھی ناکام ہو گیا تھا، تو اب تیسرا حربہ کیا استعمال کیا گیا؟ لالچ، ٹیمپٹیشن آزمائی گئی، اور مصالحانہ انداز میں سفارتیں آنے لگیں۔ ہوا کیا کہ اب ایک بار پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے۔ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر کسی گھرانے میں شادی کرنی ہے تو اشارہ کرے، ہم شادی کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ چچا نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ دیکھ لیں کہ امتحانات کا یہ سلسلہ کس کس طرح چل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کتنی پختہ ہے۔ شیب بنی ہاشم کی سختی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا۔ 10 نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال کے دوران جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی تھیں۔ تو اس طرح گھر کے اندر کا رفیق، ہمت بندھانے والا جو ساتھی تھا، جو دلجوئی کرنے والی رفیقہ تھی، اور ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر حامی اور پشت پناہی جو شخصیت کر رہی تھی، ایک ہی سال میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ایسے موقع پر، ایسے حالات میں قریش کے سرداروں کا حوصلہ خوب بلند ہو گیا تھا۔ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے تھے، قتل کے منصوبے بن رہے تھے کہ اب قصہ چکا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ مکہ میں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ اپنی ایک اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کر لے۔ چنانچہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیادہ طائف کا سفر اختیار کیا۔ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں سائے کی طرح ساتھ رہنے والے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نہ تھے،
کیونکہ نا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی جانب سے ضرر کا اندیشہ تھا، لہٰذا آپ نے عام راستہ چھوڑ کر بڑا دشوار گزار اور پہاڑی راستہ اختیار کیا تھا۔ طائف پہنچ کر ایک رئیس سے ملے آپ، اور اس نے بڑا ہی ایک طرح سے نا جگر سے پار ہو جانے والا جملہ کہا تھا کہ میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری توہین کر دی تو مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 سرداروں سے ملے، تینوں نے ایسے ہی جواب دیے، اور اب وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ ایسے مرحلے پر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ طائف کی گلیوں میں اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا، ذرا ان کی خبر لو۔ اور وہ اوباش نوجوان تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ لے کر پتھر مار رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون جاری ہے، نقاہت طاری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ غنڈے واپس آ جاتے ہیں، ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے ادھر سے، اور کھڑا کر دیا کہ چلو، یہ ہے وہ قسم و پرسی، یہ ہے وہ نقشہ، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ مکہ میں 3 سال کی قید کے بعد طائف کی یہ رسوائی، یہ نقطہ عروج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مصائب کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ مدنی دور میں سوال کیا کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے شعور کی عمر میں نا یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن، احد کے دن تو آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے جنہوں نے اپنے سینے ڈھال بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، یہاں وہ تنہا تھے۔ غلام کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ یہ حالت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصیبت کا نقطہ عروج ہے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے، طبیعت بھر آئی، جذبات امڑ آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اور مناجات کی ہیں وہ کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی قلت کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ مجھے غیر کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائے، یا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے۔ اس سب کے باوجود اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ تیری بخشش میرے لیے وسیع تر ہے۔ میں تیرے رخ انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں اور میرے دنیا و آخرت کے معاملے سدھر جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیری ناراضی یا غصہ ہو۔ پروردگار، جامع کار تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ تیری مرضی پوری ہو۔ کوئی قوت و تدبیر تیری مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کی طرف سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 214 میں فرمایا گیا، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ رسول پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ، میری مدد کب آئے گی؟ سورہ یوسف میں بھی آیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔
اصل میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل مایوسی کا اندھیارا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ کدھر جاؤں، سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ اس وقت رسول پکارتا ہے تو اللہ کی مدد پہنچتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صدا بلند کی تھی، انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، تو مدد فرما، پھر مدد آتی ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ ملک الجبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور طائف کے رہنے والے ان کے درمیان سرما بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو توفیق دے دے۔ چنانچہ خدا نے واقعتاً ان کی نسلوں کو توفیق دی، اور ان کی نسلوں سے ہی توحید کا پیغام لانے والے محمد بن قاسم بنو ثقیف سے ہی تھے، یعنی طائف کے رہنے والوں کی اولاد۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ طائف کا دن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ، یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دن تک گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لوگوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ ہمارے نبی سے جو چاہو کر لو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جس طرح چاہے انہیں ستا لو اور جس طرح چاہو آزما لو، ان کے صبر کو اور ان کی استقامت کا امتحان لے لو۔ اسی لیے تو 10 سال تک کوئی بھی مافوق الفطرت رکاوٹ یا مدد نہیں آئی تھی۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ 10 نبوی ہے۔ گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اس کیفیت سے دوچار رہے کہ اللہ کی کوئی غیبی مدد نہیں آئی، اور جو بھی اس دنیا کا دستور ہے اسی کے مطابق زمین پر قدم با قدم چل کر جو بھی مسائل پیش آتے رہے، جو بھی ناکامیاں ہوتی رہیں، جو بھی رسوائیاں ہوتی رہیں، جو بھی الزامات لگتے رہے، جو استہزاء اور تمسخر ہوتا رہا، جس طرح ستایا جاتا رہا، وہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ لیکن ہر چیز نہ اپنے عروج یعنی کلائمیکس کو پہنچ کر اب اینٹی کلائمیکس پر آ گئی ہے۔ طائف کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے فیصلہ کن موڑ ہے کہ گویا وہ آخری حد آ پہنچی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، مگر داخلہ ممکن نہیں تھا۔ مکہ سے تو گئے اسی لیے تھے کہ یہاں قتل کے فیصلے ہو رہے تھے، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو کر واپس آئے ہیں، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ مکہ میں تو کوئی ایسا دن بھی نہیں آیا تھا جو طائف میں آیا آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر رہے اور مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤں۔ اس نے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، آپ میری پناہ میں ہیں۔ فرمایا، یوں نہیں، خود آ کر لے کر جاؤ۔ پھر وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر ہتھیار بند ہو کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گیا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلہ ممکن نہیں تھا۔ مطعم بن عدی ایک شریف النفس انسان تھے، وہ شخص ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ہم سب کی گردنوں پر اس کا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ لیکن اب آگے کیا ہوا؟ اب پاسا پلٹے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں اس کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔